बरान रहमत के पुरअज़्म पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हुमैरा, आपसे मैं पूछना चाह रही थी, बल्कि अब मैं ऑन एयर पूछना चाहूँगी कि आपकी पूरी एक ज़िंदगी में मुसलसल एक जिद्दोजहद नज़र आती है। इस मकाम तक पहले तो आप ये बताएं कि आप कैसे पहुँची, फिर ये जज्बा कैसे आया, क्योंकि आपके हवाले से बहुत सारे लोग ये देख रहे हैं और जानना भी चाहेंगे कि कैसे कोई भी एम कोई इंसान करता है तो वो अपने ख्वाबों तक कैसे पहुंच पाता है, कैसे अपने ख्वाबों को पूरा करता है। बुनियादी तौर पे अगर मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लूँ और मैं ये कहूँ कि मुझ में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्यों खिदमत खल्क़ का जज्बा है, तो पहले तो मैं कहूँ कि मैंने भूख को बहुत करीब से देखा है, गुर्बत को बहुत करीब से देखा है। एक रोटी के लिए 2-2 दिन तक इंतज़ार करना, ये बहुत करीब से देखा है। बुनियादी तौर पे मैंने जो अपना मिशन का आगाज़ किया था या काम शुरू किया था वो तालीम से ही शुरू किया था, क्योंकि मैं जिस घराने से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ पे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी। बड़ी जिद्दोजहद थी कि अपनी जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो वालिद साहब से छुप के की, और इतनी जिद्दोजहद करने के बाद जब मुझे लगा कि अच्छा मैंने ये सब किया है तो मुझे और लोगों को अब इसको लौटा के देना है। जो एक जज्बा है ना कि आपके ऊपर जो गुजरा, आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप उस दौराहे से किसी और को ना गुजरना पड़े, उसकी ज़िंदगी को सहल करें। अच्छा, मुझे बताइए कि अपनी बातों में ऐड कीजिएगा। हमारा आपसे जितना मैंने बात की, मुझे उसमें पता चला कि इंटरनेशनल कुछ पर्सनालिटीज़ ने भी स्पॉन्सर किया था आपके प्रोग्राम्स को। एक्चुअली मेरा बचपन से बहुत ख्वाब था कि जो गरीब कच्ची बस्तियों में भी बड़े खूबसूरत स्कूल होने चाहिए, जहाँ पे ना सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज खूबसूरत हो बल्कि वहाँ पे एक आला तालीमी निसाब भी हो दिया जाए। तो वो एक सिर्फ 12 साल की उम्र में ख्वाब था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 2014 के अंदर जो है ना वो खुद बन के खड़ा हो गया। मुझे रब की ज़ात पे इतना तवक्कुल है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ख्वाब देखने चाहिए और उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो बेताज बादशाह हैं और वो आपके ख्वाबों को हकीकत का एक रंग दे देते हैं। तो मुझे तो ये बात ये थी कि मुझे करोड़ों का स्कूल बनाना था और जेब में शायद उस वक्त 10 रुपये खर्ची के भी नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने 27 कमरों की एक आलीशान इमारत बनाई। और वो किस तरह हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आज दिन तक सिर्फ सोचती हूँ कि वो किस तरीके से। मैं जानना चाहूँगी, मैं क्या बल्कि तमाम सुनने वाले जानना चाहेंगे कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ और कौन कौन लोग आपके साथ एफिलिएट हुए। एक्चुअली चूँकि मेरी जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन थी ड्रीम फाउंडेशन ट्रस्ट, मेरा ख्वाब ये था कि इदारे बनाए जाएं, उन्हें मजबूत किया जाए और कम्युनिटी जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको हैंड ओवर किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनको स्ट्रेंथन किया जाए। क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस अगर डोनर ड्रिवन कोई प्रोजेक्ट होता है, अगर हम चाहते हैं कि जी ग्रास रूट लेवल पे कोई तब्दीली आए, तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रास रूट लेवल पे लोग उसको ऑन करें। जब तक कम्युनिटी की अपनी ऑनरशिप उन चीज़ों के अंदर नहीं होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि वो खूबसूरत प्रोजेक्ट होंगे जिनके अंदर रिबन कटिंग सेरेमनी होगी और उसके बाद वो डेड हो जाएंगे। लेकिन जब कम्युनिटी उनको ऑन करेगी तो हम रहें या ना रहें, इदारे रहेंगे और लोग रहेंगे और उन्हें चलाएंगे। इनका सवाल था कि इंटरनेशनली कुछ शख्सियात ने भी आपके साथ ताउन किया? जी बेशक, एक्चुअली इंटरनेशनली ये है कि मडोना, बियॉन्से, इस तरह के मुख्तलिफ जो स्टार्स हैं जिन्होंने अप्रोच किया और जिनकी स्पॉन्सरशिप से जो है ना ये जो हमारा स्कूल था वो बन पाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली जो है ना बहुत सारे अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नवाजा, उनसे अल्लाह ने इज़्ज़त रखी कि जैसे 5 अमेजिंग इन वुमेन अर्थ का एक टाइटल अवार्ड है जिसमें से एक रेसिपिएंट मैं भी रही और न्यूयॉर्क में ये हुआ। तो मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं जिन्होंने कवर पेज स्टोरियाँ की, जिन्होंने लिखा इस चीज़ के बारे में, तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा। मैं तो अपने तसव्वुरात में भी सोच नहीं सकती थी कि वो लड़की जिसको नमी के पर्चे के लिए घर से निकलने की इजाज़त नहीं थी कि वो बोर्ड का जो पेपर देने के लिए स्कूल तक जा सके, जो मार खा के अपने अब्बा की जो है ना वो पेपर देने गई और उसको अल्लाह ने ये इज़्ज़त नवाजी कि मैं मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर ना सिर्फ अपने मुल्क का जो है ना नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन, मेरे खासकर जो मेरे अब्बा जान की जो बात थी कि बेटियां बाई से शर्मिंदगी होती हैं, उसको उस जुमले को पलटने में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया कि वो फख्र करते हैं कि बाई से। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये कितनी इम्पोर्टेंट बात की है ना फरहान, कि आप अपने अमल से दूसरे की सोच को तब्दील कर सकते हैं। जी नदीम साहब से आप सवाल करना चाह रहे हैं। खुर्शीद नदीम साहब, आपसे सवाल ये कि वज़ारत इत्तेहाद और नशात की आगाही मुहिम हक तक के हवाले से आप थोड़ी सी रोशनी डालिए। आपकी क्या राय है इस हवाले से? स्लोगन है जी, और मेरा ख्याल है बड़ी अहम चीज़ की तरफ जो दिलाई है वज़ारत इत्तेहाद के इस प्रोग्राम के तहत। देखिए हमारे यहाँ
یہ عام طور پر لوگ احتیاط نہیں کرتے کہ جب وہ عطیات دے رہے ہوں، جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہوں، تو کیا وہ مستحق تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں. جی اس کی وجہ سے جب لوگ نہیں کرتے تو اس بات کا بہت امکان ہوتا ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ چلا جائے جو دراصل سوسائٹی کی تخریب کے لیے کام کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنلی بھی کنسرن ہیں اور پھر ہمیں بھی کنسرن ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے مذہب کے نام پر دہشت گردی کی، مذہب کے نام پر سوسائٹی کے اندر تشدد پھیلایا، وہ بھی اسی طرح سے اللہ کے نام پر عطیات جمع کرتے ہیں. انہوں نے سوسائٹی سے ہر جگہ موٹیویٹ کر کے پیسے جمع کیے کہ جیسے جہاد کر رہے ہیں اور ہمیں پیسہ دینا چاہیے، اور لوگ یہ سمجھ کے دوسرے دل کے ساتھ کہ یہ فی الواقع جہاد ہو رہا ہے، وہ اپنا پیسہ ان کو دیتے رہے. اور اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا، اور اس کے نتیجے میں کیسے پاکستان جیسا معاشرہ بلکہ پورا عالم اسلام کے ساتھ گھر بٹ گیا. اس سے یہ چیز نمایاں ہوئی کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ سنجیدہ ہوں، حساس ہوں، سینسیٹیو ہوں، اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ادارے لے رہے ہیں وہ کون سے ہیں. تو حق کو اقدار تک پہنچانے کا سلوگن ہے، اور وزارت اطلاعات کا جو مشن تھا اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ جان کر دیں ان لوگوں کو. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا پیسہ مذہبی انتہا پسندی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ملک میں فرقہ واریت کے فروغ کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں. تو اس کو چیک کر کے دیں. وہ لوگ جن کے پر آپ کا اعتبار ہے، جو لوگ دیانتداری کے ساتھ سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، جیسے یہ بہن ابھی بتا رہی اونچی آبادیوں میں تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں لوگ، جیسے لوگ انسانوں کو ان تک تعلیم پہنچانا چاہ رہے ہیں جو تعلیم کی نعمت سے محروم، یا جیسے ڈاکٹر امجد صاحب جیسے لوگ جو ان لوگوں کو قرضے دیتے ہیں کہ جن کو کوئی قرض نہیں دیتا، اور آپ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، اور وہ آپ پر اعتبار کرتے ہیں، اس کو لوٹاتے بھی ہیں. اتنے اچھے نتائج. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ جو آدمی جس کو آپ مال دے رہے ہیں کیا مستحق ہے بھی یا نہیں. اکثر ہمارے دروازوں پر لوگ آ جاتے ہیں ایک اٹھائے ہوئے کوئی پرچی کی، دیکھیے فلاں جگہ ہمارا مدرسہ ہے اور آپ ہمیں پیسے دیں. تو وہ کوئی مدرسہ نہیں ہوتا، کوئی اس طرح کا پروجیکٹ نہیں ہوتا، صرف لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیسہ غلط بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے اور ناجائز طریقے سے لوگ جمع بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ یہ حقداروں تک پہنچے، ان لوگوں تک پہنچے جن تک وہ پہنچانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ظاہر حکومت کے ادارے سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مستحق ہیں کہ ان پر آپ اعتبار کریں. پھر جیسے ایدی جیسے ادارے ہیں، پھر اخوت فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں، پھر الخدمت فاؤنڈیشن جیسے ادارے ہیں. تو یہ ایسے ادارے ہیں جن کی ایک ریپیوٹ ہے، جنہوں نے اربوں روپے کے پروجیکٹ اس ملک میں غریبوں کے لیے شروع کیے، جنہوں نے اربوں روپے لوگوں میں تقسیم کیے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں تقسیم ہوئے. ان بستیوں میں جا سکتے ہیں، ان افراد سے مل سکتے ہیں، وہ ادارے چشمے سر بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جو اس پیسے سے بنے ہیں. تو یہ بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے آپ کو یہ معلوم ہو کہ مستحق تک پہنچ رہا ہے. با اعتبار لوگوں کو آپ دے رہے ہیں، آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جو ان سے اپنا جائیدادیں نہیں بنا رہے، اپنے لیے مال جمع نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے بندوں پر خرچ کر رہے ہیں. تو یہ بڑی امپارٹنٹ سلوگن ہے، بڑا امپارٹنٹ میسج ہے، لوگوں کو پہنچنا چاہیے کہ کس کا پیسہ اور کہاں جا رہا ہے. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کی. اس کا حق ملنا چاہیے. جہاں ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہاں ہماری ایک یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کو ویریفائی کریں گے. جی، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں مگر وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی کہ آپ آخری لمحات میں کوئی میسج دینا چاہیں، مختصر سا کوئی میسج تمام سننے والوں کو. جی، پہلا پیغام تو یہی ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبت ہی فاتح عالم ہے، اور محبت اور رفاقت سے ہی ہم جو ہے غربت اور افلاس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صرف اپنی ذات کے حصار میں بند نہیں ہونا، ہمیں اپنی ذات کے حصار سے بلند ہو کر دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. خواب صرف ہمارے نہیں ہوتے، اوروں کے بھی ہوتے ہیں، اور جب تک اوروں کے خواب پورے نہیں ہوں گے ایک خوبصورت دنیا تعمیر نہیں ہوگی. یہاں پہلے گفتگو میں یہ کہا گیا کہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے. جی ہاں، تعبیر تک تو وہی پہنچے گا نا جو خواب دیکھتا ہے. اور میں آخر میں خورشید ندیم صاحب نے یہ بات کی کہ صدقہ تو بہت کچھ ہے، مسکراہٹ صدقہ ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا اٹھا دینا صدقہ ہے، کسی کانٹے کو دور کر دینا صدقہ ہے، کوئی مشورہ دے دینا صدقہ ہے. تو ایک بہت چھوٹی سی تو میں معذرت کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ کے بندوں کے کام اپنے ہاتھ میں لے لے، اللہ اس کے کام اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے.
کیا ہم نہیں چاہتے کہ ماشاء ہمارے اللہ۔ کام وہ ہستی اپنے ہاتھ میں لے لے جو اس کائنات کی مالک ہے؟ تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنا آپ کو خدا کو سونپ سکتے ہیں اگر ہم دوسروں کے دکھ درد کو اپنی جھولی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان واقعی پاکستان بنے گا، اور وہ جو خواب ہمارے بزرگوں نے بہت بہت شکریہ۔ جو بھی تشنۂ تکمیل ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ندیم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت ہی جامع اور بہت ہی آپ نے خوبصورت گفتگو کی۔ حمیرہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ کا میسج جو آپ دینا چاہیں۔ بس اتنا ہے کہ اپنے حصے میں دوسروں کو یاد رکھیں۔ اگر میری تو حتی الامکان اس وقت جو سب سے بڑی خواہش ہے کہ اگر آپ ایک نظر اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان بچوں کو بھی یاد رکھیں جن کو شاید اس وقت ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تو جیسے ہم ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم تو محبت کے پیغام کو عام کرنے والے لوگ ہیں، تو محبت کے پیغام کو عام کریں اور اپنا حصہ ڈالیں۔ بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی۔ امام حسین علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی امیدوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ خدا کی نعمت ہے، بلکہ ہمیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کا کہ اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ شکریہ ادا کریں، وہ تو الگ بات ہے، ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان کے اس کار خیر میں اللہ نے ہمیں وسیلہ بنایا۔ جی، آج کے پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم وہی عوامی سروے جو پروگرام کے شروع میں ہم نے کیا تھا دوبارہ کریں گے، تاکہ ہم اندازہ لگا سکیں کہ پرعزم پاکستان پروگرام کی وجہ سے آپ کی رائے میں کیا کوئی تبدیلی آئی ہے۔ آج کا سوال یہ تھا کہ کیا لاک ڈاؤن سے متاثرہ غربا و مساکین کی بحالی صرف حکومت کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کا انتخاب ہاں ہے تو 1 ٹائپ کریں، اور اگر آپ کا انتخاب نہ ہے تو آپ 2 لکھ کر 4473 پر SMS کر دیں۔ جی، اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ابھی جو ہم نے سروے کیا تھا ریما، جی، اس کی رپورٹ اب یہ آئی ہے، ماشاءاللہ ناظرین کو بھی بتاتا چلوں، رپورٹ یہ آئی ہے کہ تقریباً 75% لوگ یہ کہتے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ صرف حکومت ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ وہ مخیر حضرات جن کے پاس دینے کے لیے مال و دولت یا کوئی بھی اسباب ہیں وہ ضرور اس میں گورنمنٹ کا ساتھ دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ بڑی پازیٹیو ہے، ہمیں صرف اور صرف گورنمنٹ ہی پر ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے، میری اور آپ کی بھی کوئی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، آج ٹی وی کے ٹویٹر اور فیس بک پیج پر کے ذریعے بھی آپ ہماری اس سروے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سے متاثرہ بہن بھائیوں کی مالی امداد کے لیے وزیر اعظم پاکستان کووڈ-19 ریلیف فنڈ میں اپنے عطیات جمع کرائیں۔ کر آ گیا ہوں پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ میں کچھ اشعار لایا، میں کچھ اشعار لایا تھا، ثنائے مصطفیٰ میں میں کچھ اشعار لایا تھا، ثنائے مصطفیٰ میں سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ لے آیا ہوں سورج اور ستارے، یوں لگتا ہے کہ لے آیا
سورج اور ستارے مدینے سے جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. نور صاحب لکھتے ہیں رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا رہے گا حشر تک اب میری تربت میں اجالا چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں. جزاک اللہ ماشاء اللہ. ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام پڑھا فرحان. علماء کرام کا تعارف آپ کروا دیجئے. جی بسم اللہ. ہمارے ساتھ آپ کروائیں گے, آپ یہ سعادت حاصل کر لیں. آج ہی سعادت آپ حاصل کیجئے. جی بالکل بالکل. یہ نام تو اب بہت ہی ہمارے لیے ایسے خاص ہو گئے ہیں کہ اب مجھے تو ابھی سے اداسی ہو رہی ہے کہ جب یہ ٹرانسمیشن ختم ہوگی اور واپس چلی جاؤں گی تو یقین کیجئے علامہ صاحب کہ آپ لوگوں کو بہت دل یاد کرے گا اور آپ کی باتیں اور آپ کی گفتگو اور آپ کی صحبت سے جو کچھ مجھے سیکھنے کا موقع مل رہا ہے میرے پاس الفاظ نہیں ہے. ہماری اس باران رحمت کے سیگمنٹ کو میں کہتی ہوں کہ روشنیاں اور رونق جو ہے وہ آپ کی وجہ سے اور آپ جیسی شخصیت کی وجہ سے وہ مل رہی ہے. سید محمد نقوی صاحب بہت بہت شکریہ. اور ہمارے بہت ہی قابل احترام مفتی صاحب بھی آ چکے ہیں. میں چاہوں گی مفتی صاحب تشریف لے آئیے. جی بالکل آ جائیے, تشریف لے آئیے. یہ ابھی فی الحال آپ اس بریک میں یہ والا مائک استعمال کیجئے. اس کے بہت شکریہ. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو ظاہر ہے ٹریفک کا بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے, تو اس لیے مفتی نور رحمانی صاحب تھوڑا سا تاخیر سے پہنچے لیکن وقت پہ فی الحال پہنچ گئے. جی گفتگو کے آغاز سے پہلے پہنچ گئے. جی تو اگر آپ اجازت دیں پہلا سوال آپ ہی سے کر لوں یا میں مولانا صاحب سے. آج کا ہمارا کہ اگر مجھے دیر ہو گئی تو شاید فرحان بھی اپنا مائک دیں گے, ایسے ہی ہوا. تھوڑا سا مائک مفتی صاحب. اچھا ٹھیک. جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے مفتی صاحب موقع پرست. تو اس حوالے سے میں ہمیشہ کی طرح آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں کہ دین اسلام کی ہدایت کی روشنی میں موقع پرست کسے کہتے ہیں اور جو ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت اچھا سوال کہ موقع پرست. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حق اور باطل کو آپس میں نہ ملاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم جانتے ہو. حق کو چھپا لینا یا حق کو واضح نہ کرنا, اپنا مفاد چاہنا, اپنی تھاٹ سے چلنا کہ مجھے فائدہ ہو دوسرے کا حق مارا جائے یا حق نہ بھی مارا جائے تو میرا حق جو ہے وہ سب پر واضح ہو جائے, یہ موقع پرستی ہوتی ہے. انٹرنیشنل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک, نیشنل لیول سے لے کر فیملی تک جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ موقع پرست ہو جاتا ہے. ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. اگر بات کی جائے معصوم شوہروں کی
यहाँ से शुरू करता हूँ. फरहान भाई, आपकी शादी हो गई वैसे? अब तो आप शुरू ही मुझसे हो रहे हैं. अल्लाह साहब बता दो. जी बिस्मिल्लाह, इनकी एक बच्ची भी है माशाल्लाह. अच्छा माशाल्लाह. अच्छा, मैं एक आम जनरल बात कर रहा हूँ. अगर यहाँ से शुरू किया जाए तो अक्सर जो मर्द हजरात होते हैं वो अपनी अज़वाज के बल्कि ज़ौजा के अंडर प्रेशर होते हैं. सबकी बात नहीं कर रहा मैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, अक्सर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना. तो उसमें ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि औरत बहुत अच्छी हो तो वो तो सबको मौक़े फ़राहम करती है, अगर ना हो तो वो अपने चाहती है कि जो चीज़, ये जो पैसा है ना, ये सिर्फ मेरा हक़ है. वो वालिदैन पे भी खर्च करने नहीं देती, वो बहन भाइयों को हक़ भी अदा करने नहीं देती. अब मिसाल, छोटी सी मिसाल देता हूँ. अब उसके घर में मुलाजमा है. मुलाजमा क्योंकि मैडम के सारे काम कर रही हैं, और अगर मैडम की नवाज़िशात बढ़ती चली आएंगी तो ये इनके हक़ में ज़्यादा बेहतर होंगी. अब इस महीने के अंदर ज़कात हो या खुम्स हो, वो देने का मरहला आता है. तो क्योंकि बेगम का हुक्म है कि इसको दिया जाए, वो जानता है देने वाला कि मेरा भाई इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है. लॉकडाउन की सूरत में उसका कारोबार नहीं चला, बहनोई का कारोबार नहीं चला, वो क्यों नहीं दे रहा, यहाँ मामला ख़राब ना हो जाए. इसी तरह भाई भाई का मामला होता, ऑफिस के अंदर होते हैं, मफाद परस्ती होती है, मौका परस्ती होती है. एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है. और हमने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि सबसे बेहतरीन प्लानिंग करने वाला अल्लाह है. हम मौका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि शायद हम ये अवेल नहीं कर सकेंगे. यार इनसे बात ना बिगाड़ो, यार इनसे बात ना बिगाड़ो, ऐसा ना हो कि ये कभी ना कभी काम आ जाए. इनसे बात ना बिगाड़ो, जो आज मेरा कारोबार चल रहा है इनकी बदौलत चल रहा है. ये भी शिर्क असगर में चले जाते हैं. ये सबब नहीं है, वो मुसब्बिबुल असबाब है, वो सबब पैदा करने वाला है. वो जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जिस वक्त चाहे खड़ा कर देता है, आपका मुआविन और मददगार कर देता है. मोमिन की शान ये होती है, वो अपनी ज़ात में मुआविन होता है और मददगार होता है. ये एक मोमिन की शान होती है, हमेशा मदद करनी चाहिए. एक बात और भी ज़हन में रखें, ये जो मौका परस्त होता है ये कभी धोखेबाज होता है, ये कभी चीटर होता है, ये कभी हक़ तलफ़ी करने वाला होता है, ये धोखा देने वाला होता है. मेरे रसूल ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, धोखेबाज हम में से नहीं है, ख़यानत करने वाला हम में से नहीं है, मुनाफिक हम में से नहीं है, झूठा हम में से नहीं है. तो ये तमाम चीज़ें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते जा रहे हैं अपनी मौका परस्ती की वजह से, और आज यहाँ मौका परस्ती कर रहे हैं, कहीं बरोज़े मैशा ही सारा मामला आपके सामने ना आ जाए. हमें इससे बचना चाहिए. जी, बहुत खूबसूरत आपने बात की. अल्लामा साहब, इसी गुफ्तगू की रोशनी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे मौका परस्त, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि नबी पाक की ज़ात अक़दस ने कहा था कि हम में से नहीं है, मगर हमारी कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम सब इस वक्त ये कहने पर मजबूर हैं कि बहुत से मौका परस्त इस वक्त हम ही लोगों के बीच में मौजूद हैं. हम उनकी हिदायत को भूल गए और मौके के साथ अपने आप को इधर और उधर ढाल लेते हैं. तो ये अल्लामा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की हमारे दीन में क्या सज़ा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद मुकामात पर अल्लाह ताला ने तक़वे का ज़िक्र फरमाया, और वो मुत्तकी हो नहीं सकता कि जो मौका परस्त हो, इन माना में कि वो सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए सोच रहा हो, अपने मफाद के लिए सोच रहा है. जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि हम अगर अपने माशरे में देखें, अपने गिरदो पेश में देखें, तो हमें ख़ुद पता चल जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं, दीन मुबीन हमें क्या कह रहा है, उम्मत मोहम्मदिया में हम शामिल हो रहे हैं या उससे बाहर निकल रहे हैं. और मैं सिर्फ इतनी सी गुजारिश करूँगा कि ये जो लफ्ज़ है ना परस्त, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी ज़ात के बारे में कर रहा है, यानी अपनी परस्तिश कर रहा है, अपने लिए सोच रहा है, जो सोच रहा है वो अपने लिए सोच रहा है. लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी वजाहत ज़रूरी है कि एक होता है मौका परस्त जो अच्छे मामलात में मौके को हाथ से न जाने दे, एक होता है बुरे मामलात में, यानी किसी की हक तलफी करते हुए अपना हक जबकि आपका हक नहीं है. मिसाल के तौर पे यही हमारे यहाँ जॉबों के मसाइल होते हैं. अब एक बच्चा है कि जिसकी तालीम भी ज़्यादा है, उसकी सेहत भी अच्छी है, उसमें सलाहियत भी अच्छी है, लेकिन दूसरा ऐसा है जिसकी सिफारिश बड़ी है, जिसका पीछे से कोई वज़ीर मुशीर कोई उसकी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसमें सलाहियत नहीं है. अब ये उसका काम है जो उस वक्त गोया इम्तिहान ले रहा है, जो उसका टेस्ट ले रहा है कि देखे कि ये बच्चे में सलाहियत मौजूद है,
اور دوسرے میں صلاحیت نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے سے سپورٹ ہے ان کی جو موقع پرست ہیں جو اس کو فراہم کرنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے شعبہ زندگی میں آپ کہیں بھی اس کو منطبق کر سکتے ہیں کہ اگر اچھی بات کے لیے, دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا, اس نے آتے ہی کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے دنیا کی دولت مل جائے. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں چاہتے ہو, دنیا کی دولت کیوں لینا؟ تو وہ کہنے لگا اس لیے کہ میں اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکوں, اس لیے کہ میں حج اور عمرے پہ جا سکوں, اس لیے کہ میں زکوٰۃ ادا کر سکوں. تو آپ نے فرمایا اگر یہ تمہاری نیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا نہیں لے رہے, آخرت لے رہے ہو. تو موقع پرستی میں ایک یہ موقع ہے کہ جو آپ اچھی چیز کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے, ہمیں ہزاروں فون آتے ہیں دنیا بھر سے کہ جناب ماشاءاللہ یہ بہت اچھی بات آپ نے کہی, بہت اچھی بات مفتی صاحب نے کہی, بہت اچھی بات فرحان صاحب نے کی, بہت اچھی بات ریما صاحبہ نے کی, اور اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس کو اپنی زندگی پر گویا لاگو کریں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ موقع پرستی ہے کیونکہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. لیکن دین میں جہاں اچھی چیز کو لے لیا جائے وہ موقع پرستی ہے, مگر وہ ہے نیکی کے لیے موقع پرستی. ایک ہے مثال کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابیوں, یہاں 40 صحابی جو ہیں اس گھاٹی پہ کھڑے ہو جائیں, یہاں سے جو ہے کوئی ہٹے نہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ گویا جنگ ہمارے فیور میں جا رہی ہے اور وہ یہ سمجھا کہ اب ہمیں مال غنیمت لوٹ لینا چاہیے, وہ گھاٹی کو چھوڑ کے چلے گئے. ادھر خالد بن ولید جو اس وقت کفار کے لشکر میں تھا, اس نے موقع پرستی دیکھی, اس نے دیکھا کہ یہ موقع ہے, لہٰذا اس نے آ کے حملہ کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ ظاہری طور پر وہ جنگ جو جیتی جا رہی تھی وہ شکست میں تبدیل ہوئی, اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام اور دیگر صحابہ کرام نے جنگ کی, اور پھر وہ جنگ میں پاسا پلٹا اور جنگ احد جو ہے فتح ہوئی. لیکن جناب حمزہ جیسی شخصیت کی شہادت واقع ہوئی. تو کیا ہوا کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اگر سرکار کی بات کو اسی انداز سے مانا جاتا تو اس کو موقع نہ ملتا خالد بن ولید کو حملہ کرنے کا. تو ایک دین میں موقع پرستی ہے اچھائی کے لیے, اور ایک ہے اپنی ذات کے لیے. جناب اگر مثال کا ہمارے ملک میں روز ہوتا رہتا ہے فلاں وزیر کو ہٹا دیا, فلاں وزیر کو لگا دیا, تو کتنے وزیر پہلے سے موقع میں رہتے ہیں کہ کسی صورت سے میں اس کی ٹانگ کھینچوں تو مجھے وزارت مل جائے. اس طرح سے آپ تمام شعبہ زندگی پہ دیکھ سکتے ہیں. اچھی چیز کے لیے موقع پرستی بری بات نہیں ہے, لیکن برے کام کے لیے گناہ کبیرہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین آپ نے سماعت فرمایا کہ مولانا اور نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ اچھی چیز کے لیے موقع ڈھونڈنا اچھی بات ہے, لیکن اگر جس چیز سے نگیٹیوٹی یا غلط اثرات پیدا ہو رہے ہیں, یہ گناہ کی طرف جائیں, تو ایسے موقع سے اجتناب کرنا چاہیے. لیکن یہ ٹاپک ہمارا بھی چلتا رہے گا, دیکھتے رہیے. مختصر وقفے کے بعد آتے ہیں, دیکھتے رہیے برہنہ رحمت. لیکن اس نشریات میں ایک چیز ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ جی اس لیے کہ ویسے سب جانتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, اور جراثیم آپ کے روزمرہ استعمال کی چیزوں کے سرفیسز پر کئی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں. اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کو معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول سے اچھی طرح صاف کریں. اور ہاتھوں کی صفائی کا تو ہمیں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے. 20 سے 30 سیکنڈ تک اچھی طرح ہمیں اپنے ہاتھ دھونے چاہیے. اور ایک اور اہم بات کہ جب ہم ہاتھ مل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پانی جو ہے اس کو ضائع نہ کریں, ٹیپ بند کر دیا کیجیے, اور ہاتھ دھونے تو آپ دوبارہ سے پانی کھول سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے. اور اب دیکھیں یہ بھی ایک موقع تھا کہ ہم لوگوں کو اس وقت بتا دیں, کیونکہ افطاری کا وقت ہے, یہ موقع تھا کہ ہم بتا دیں کہ ڈیٹول سے ہاتھ دھوئیں. اور ایسے ہی آج ہمارا ٹاپک بھی چل رہا ہے موقع پرستی. اب میرا سوال ہے اور نقوی صاحب سے کہ ابھی جیسے مثال کے طور پر ہماری ٹرانسمیشن تھی, ہم نے اپنے فائدے کے لیے سوچا کہ اور نقوی صاحب اس سال جو ہے وہ امریکہ نہیں جا رہے ہیں, تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھایا. نور رحمانی صاحب جو ہیں وہ ڈفرینٹ چینلز پر جاتے ہیں, لیکن افطاری میں خاص طور پہ ہمارے پاس, یہ تو ہم نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا. سوال میرا یہ کہ اپنے موقع کا فائدہ لوگ اپنا فائدہ لینے کے لیے تو موقع کا استعمال کر لیتے ہیں, لیکن ان کا مقصد ہوتا ہے دوسروں کو برباد کرنا. اس کے لیے کوئی کیا
اگر وہ ایسا کرے تو کیا اس کی توبہ قبول ہوتی ہے یا اس کی کوئی نہیں گنجائش ہے؟ بالکل نہیں. دیکھیے بہت اچھی آپ نے مثال دی کہ اس موقع کو، اور میں بتا دوں کہ آپ سے جب بات ہوئی تو اس کے بعد کئی چینلز کے افطاری کے لیے فون آئے تو میں نے کہا کہ نہیں جناب یہ آپ نے موقع ضائع کر دیا کیونکہ میرا وعدہ فرحان بھائی سے ہو گیا. اور جب مفتی صاحب کے ساتھ یہ پروگرام ہم نے پہلا کیا تو ایک دلی جو ہے نا وہ گویا نورانی موقع پرستی جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہوئی مولانا کے ساتھ پروگرام کر کے. اور میں عرض کروں کہ آپ نے ابھی موقع کی بات کی کہ آپ لوگوں کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہے تھے، تو اس موقع سے میں بھی فائدہ لے لوں، اور وہ یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب دسترخوان پہ بیٹھا کرو تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو، اور ہاتھ دھوتے وقت ہم پہ درود پڑھا کرو، یعنی نبی اور آل نبی علیہ السلام پر درود پڑھا کرو. یہ آپ ہاتھ دھونے کا طریقہ لوگوں کو 30 سیکنڈ تک کا بتاتی ہیں، تو یہ بھی ساتھ میں فرما دیا کریں کہ اس وقت دل میں درود پڑھتے رہا کریں. جی بالکل. کہ جس وقت آپ درود پڑھیں گے تو وہ ہاتھ دھونا جہاں آپ کی ظاہری کثافت کو دور کرے گا، وہاں آپ کی روحانی کثافت کو دور کر کے نورانیت کو داخل کرے گا، یعنی وہ درود پڑھنا. تو فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت درود پڑھو ہم پر، اور اس کے بعد دسترخوان پہ بیٹھو. ابھی افطار کریں گے لوگ، دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنا آپ کھانا شروع کرو، اور کھانا کھانے کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین کہو، اور پھر ہاتھوں کو دھو، اور ہاتھ دھوتے وقت پھر درود پڑھو. اور جو گیلے ہاتھ ہوں ان گیلے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر اس طرح سے پھیر لو، یعنی تولیے سے یا ٹشو سے پوچھنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر ان ہاتھوں کو پھیر لو. تو فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام معصوم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ جو یہ عمل کر کے، یعنی پہلے ہاتھ دھوتے وقت درود پڑھنا، پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا، پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین کہنا، پھر ہاتھ دھونا، درود پڑھنا، پھر آنکھوں پہ پھیرنا، میں ضامن ہوں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 2 انعام عطا کرے گا. ایک، جتنا وقت وہ دسترخوان پہ یہ عمل کر کے بیٹھا اتنا وقت اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا، یعنی وہ وقت اس کی عمر میں شمار نہیں کیا جائے گا. دوسرے، جو گیلے ہاتھوں کو آنکھوں پہ پھیر لے گا، بچپن سے اگر وہ ایسا کرتا ہوگا، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ ایک موقع پرستی کی بات ہے، اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، تو اپنے بچوں کو یہ سکھائیں. تو جو بچہ بچپن سے یہ کرے گا، فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ وہ کبھی آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوگا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو جہاں تک سوال ہے فرحان بھائی کا، اور ظاہر بات لمبی ہو گئی، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی اور کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا شمار جہنمیوں میں ہوتا ہے. حضور جیسے کہ ابھی حدیث فرما رہے تھے کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس کا شمار میری امت میں نہیں ہوگا، وہ میری امت سے باہر نکل جائے گا. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا حق تو لیں، اپنا حق لینے میں نیکی کے لیے مفاد پرستی کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو نقصان پہنچا کے، کسی کو دھکا دے کے، کسی کو گویا پیچھے دھکیل کے اور ہم اپنا مفاد لے رہے ہیں، وہ حرام بھی ہو جائے گا، وہ کھانا پینا بھی حرام ہے اور اس کے بدلے میں جہنم بھی ہے. جی مفتی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، جی ہے ہمارے پاس بالکل ٹائم ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے دائیں بائیں ہر طرف موقع پرست لوگ نظر آتے ہیں جو اپنا فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت سے اعتبار اٹھ جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ایک مومن کی شان کیا ہوتی ہے، پہلے مومن کی شان سمجھیے. خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو اپنی ذات سے نفع دینے والا ہے. پورا زمانہ خراب ہے تو کیا مجھے چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، مجھے اپنے بہن بھائیوں کی اصلاح کرنی ہے. جو لوگ مجھ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے ان کی ذہن سازی اور ان کی اصلاح کرنی ہے. جب ایک انسان اس طرح کی پازیٹیو سوچ رکھتا ہے تو دیکھیں فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہم ہر جگہ بیٹی کو دیکھیں گے تو پھر زمانے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اپنی ذات سے پازیٹیوٹی کو دیکھیں، آپ مواقع فراہم کریں. اصل میں ہم حق کی بات کرتے ہیں، ہم حق لینا تو جانتے ہیں، حق دینا نہیں جانتے.
اس زمانے کے اندر جو سب سے بڑا فساد نظر آتا ہے وہ ہر بندہ حق کو لینے کی سوچتا ہے. ابھی جو بات چل رہی تھی اور حضرت نے بھی بڑا پیارا اس میں جواب دیا, ایک شخص زندگی بھر لوگوں کے ساتھ تکلیف دیتا رہا. اس زمانے میں دستور کیا ہے کہ جب اس کو معلوم چل جاتا ہے نا کہ اب میرا وقت آخر ہے تو وہ سب کو جمع کر لیتا ہے. وہ جو بدترین شوہر تھا, وہ جو بدترین بھائی تھا, وہ جو بدترین بزنس مین تھا, وہ بدترین معاشرے کے لیے فرد تھا, اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں سب کو جمع کر لوں اور جمع کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں, اور اگر اس کو زندگی اور مزید مل جائے تو وہ پھر اپنی حرکات و سکنات پر آ جاتا ہے. مسئلہ توبہ کا سارے ذہن کا معاملہ ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو کام بھی کریں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے. یہ مجھے اس نے تکلیف دی, مجھے اس نے تکلیف دی, ٹھیک ہے, بحیثیت مسلمان میں کیا کروں گا, مجھے اپنی ذات سے نفع دینا ہے. کوئی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گرامی کیا ہے کہ لوگ آپ پر سنگباری کرتے ہیں اور آپ اپنی کالی کملی کو بچھا لیتے ہیں. لوگ آپ کو تکالیف دیتے ہیں, آپ کا حسن اخلاق ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں ختم کر لیتا ہے, کیونکہ موقع پرستی جو نیگیٹو ہے وہ اخلاقی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی ہے. یہ انسان کی شخصیت کو, یہ انسان کے امیج کو تباہ کر دیتی ہے. اگر گھر کے اندر کوئی شخص موقع پرست ہو تو لوگ اس سے رشتہ دار, سگے جو رشتے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کا جس قرآن نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اگر یہ موقع پرست ہو جائیں تو آخر میں پھر طلاق کی صورت ہوتی ہے. ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے اگر موقع پرست ہو جائے, یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پہ ایک عورت کو زندگی بھر وہ سہولت نہیں ملی, بیٹا نے ترقی کی ان کی دعاؤں کے سبب اور وہ اچھی زندگی گزار رہا ہے, اور بہو آ جاتی ہے. اب ماں کے ذہن میں یہ کہ جتنے مواقع تھے وہ تو مجھے نہیں ملے, اب اس کو کیوں مل رہے ہیں, وہ اس کو انڈر پریشر کرتی ہے. تو ہمیں اپنی ذات کو, اپنی شخصیت کو دیکھنا ہے, کہیں ہم کسی کے ساتھ حق تلفی تو نہیں کر رہے, اور اگر حق تلفی کر رہے ہیں تو پھر ہماری نماز, روزہ, زکوٰۃ قبول نہیں ہوں گے. اس زمانے میں ایک بہت بڑی خرابی ہے کہ ہم شاید بحیثیت مسلمان عبادت میں تو کوشش کرتے ہیں مگر معاملات میں کوشش نہیں کرتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ معاملات میں بہت زیادہ ہے. آپ دوست کیسے ہیں, آپ بیٹے کیسے ہیں, آپ بھائی کیسے ہیں, آپ شوہر کیسے ہیں. پورے قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں تو 6666 آیتیں, 6666 آیتیں, 500 اونلی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں, لا سے تعلق رکھتی ہیں, جس میں نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. 500 وہ جتنے مسالک ہیں. باقی 6100 آیات جو ہیں وہ انسانی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں. بار بار قصے بیان کیے جا رہے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے. یہ بنی اسرائیل سب سے زیادہ موقع پرست تھے. جب ان کو موقع ملتا تھا عذاب کی صورت دیکھتے تھے, اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں, آپ ہی تو ہیں دعا کرنے والے, آپ ہی تو ہیں بخشش طلب کرنے والے, ہم آپ سے رجوع کرتے ہیں. جیسے آقا اللہ کے نبی ہاتھ اٹھاتے تھے عذاب چلا جاتا تھا, پھر وہ اپنی اس میں آ جاتی تھی اپنی اصل پر. اسی طرح قرآن میں کہتا ہے کہ اے بندو جب تم پہ تکلیف آتی ہے اور تم ہم سے دعا کے لیے کہتے ہو, اور جب ہم تمہاری دعا دور کر دیتے ہیں تو تم ہمارے دربار سے ایسے جاتے ہو جیسے کبھی یہاں آئے نہیں تھے. تو انسان اللہ سے بھی تو موقع پرستی کرتا ہے. جب آپ پر مشکلات ہوں, تکلیف ہوں, آزمائش ہوں, کیا اسی وقت جائیں؟ نہیں, میرا آقا نے کہا راحت کے وقت جاؤ, خوشی کے وقت جاؤ. خوشی کے وقت ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم بھی تو موقع پرست, اپنی ذات میں دیکھیں. آپ نے بہن پوری سوسائٹی کی بات کی تھی نا, ہم اپنی ذات میں بھی تو موقع پرست ہیں. ہم تو کبھی اللہ سے بھی موقع پرستی کرتے ہیں, ہم تو بہن بھائیوں سے موقع پرستی کرتے ہیں. ہمیں جہاں موقع ملتا ہے ہم وہاں موقع پرستی کرتے ہیں. معصوم علیہ السلام وہ قول ہے نا کہ انسان کو اگر ہماری خوشی کے وقت, یعنی انسان کو اگر خوشی کے وقت کو یاد آ جائے تو اس کا مطلب وہ انسان اس سے پیار کرتا ہے. لیکن اگر غم کے وقت کوئی یاد آ جائے تو اس کا مطلب جو یاد آ رہا ہے وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو سب سے پہلے ہمیں کس طرح سے اللہ یاد آتا ہے, اور اللہ بتاتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تم سے, یعنی انسانی رشتوں میں ماں کی کوئی مثال نہیں ہے پیار کی, لیکن اللہ کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت. دیکھیں 70 سال تک ایک انسان ناانصافی کرتا رہے, 70 سال تک اس کے تمام احکامات کو پامال کرتا رہے, پورا علاقہ اس کو چھوڑ دے, بہن بھائی بھی چھوڑ دیں, بچے بھی نکال دیں, وہ ایک جگہ آ جائے اور اب آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے کہے پروردگار سب نے چھوڑ دیا کہ کیا تو بھی مجھے چھوڑ دے گا. وہ آنسو جو زمین پہ گر رہے ہوتے ہیں, مولا تو میرا خالق اور مالک ہے. روایات میں آتا ہے جب وہ اس طرح گریزاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 70 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ہم انسان بحیثیت جج کرنا شروع کر دیتے ہیں
ہمیں معافی کا جذبہ رکھنا ہے. یہ دیکھنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, یہ سوچنے کی طاقت اللہ نے دی ہے, یہ بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے. ہم کتنے احکامات اس کی وہ عطا پہ عطا کر رہا ہے, ہم خطا پہ خطا کر رہے ہیں. واہ واہ, کبھی کوئی سختی نہیں ہے, پھنس جاتے ہیں وہ بچا لیتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں, ممکن تھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے, سورہ طارق کے اندر اللہ 72 فرشتے ہماری جنہیں سیکیورٹی کے لیے مقرر کر رکھے ہیں. ہم ناانصافی کر رہے ہیں, ہم حق تلفی کر رہے ہیں, مگر وہ ہمیں عطا پہ عطا کر رہا ہے. وہ ہواؤں کو چلا رہا ہے. وہ ایک آدمی, بوڑھا آدمی 60 سال کے لیے جب آکسیجن لگتی ہے 6 دن تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ اے اللہ, جو 60 سال تو نے مجھے آکسیجن دی بغیر کسی پیسوں کے, بغیر کسی چیز کے, وہ ہم سے بڑی محبت. یہ نرخرا ہے. یہاں سانس کی نالی بھی ہے, کھانے مجال ہے کہ کھانے کی نالی میں سانس اور سانس کی نالی میں کھانا, وہ تو اتنا ہمارا خیال رکھتا ہے. تو ہم اس کی طرف جائیں اور ہر ایک سے صرف اس کی خاطر محبت کریں, عبادت بن جائے. جی اس وقت بھی دیکھیں, اس وقت یہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں مسلم ہو یا غیر مسلم وہ اللہ سے رجوع کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو معاف کر دے, یا اللہ تو معاف کر دے. لیکن یہ اس وقت سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دے گا اور یہ جلدی وبا دور ہو جائے گی. اس کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوگا, یہ دیکھنے کی بات ہے کہ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی رجوع رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے. جی بالکل, یہاں ایک بہت پیاری بات میرے ذہن میں آئی کہ بات عجیب ہے مگر حقیقت ہے کہ جب انسان کسی دنیاوی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے, مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے نزدیک ہو جاتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہم دنیا کی چیزوں سے ڈرتے ہیں. ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں مفتی صاحب تو ہمیں ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے, اس کو پتہ نہ چل جائے. ہم اللہ کے بنائے ہوئے لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا ایک اچھا امیج لوگوں کے سامنے رہے, مگر جس کے پاس جانا ہے ہم اس سے نہیں ڈرتے. وہ ہمارے سارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہے. میرے عیب ظاہر ہو جائیں, میرے عیب ظاہر ہو جائیں تو شاید آپ نہ ملے, وہ نہ ملے, مگر وہ ساری چیزوں کو جانتے ہوئے مجھے عیبوں میں چھپائے. دیکھیں کتنی آپ کی معذرت, آپ کی اس بات کو علماء نے لکھا ہے, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں بھی اللہ سے ڈرو. تو ایک بزرگ عالم علامہ اظہر حسن زیدی صاحب گزرے ہیں, وہ فرماتے تھے اللہ سے ڈرو کیا مطلب, اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کے قریب جاؤ, ورنہ اکثر لوگ ڈرنے والوں جس سے ڈرتے ہیں اس سے دور بھاگتے ہیں. واہ واہ, نہیں, اللہ سے ڈرو کا مطلب ہے اس کے قریب جاؤ, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جی خوف کی جب تک بات ہے نا, بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو خوف میں رکھتی تھیں انسان کو. چھوٹا سا واقعہ تھا, ایک شخص گیا, کہتا ہے میں بزرگ کے بعد میں بڑا پریشان رہتا ہوں, بڑا پریشر میں رہتا ہوں. میں کہا کہ تو اپنے گھر کا سربراہ ہے؟ کہتا ہاں. تو اپنے گھر کا سربراہ ہے تو جو تیرے انڈر میں ہے تو ان کو تو پریشر میں نہیں رکھتا. کہ اگر تو ان کو پریشر میں رکھے گا تو اللہ تجھے دنیا کے خوف میں مبتلا کر دے گا. مقافات عمل, تو یہ مقافات عمل میرے خیال سے ہو رہا ہے جو آج بڑی بڑی. جی ہاں, لیکن نا یہ طاقتیں سمجھتی تھی ہم نے سپر پاور بن گئے. اس نے بتایا میں سپر پاور ہوں. کرونا نظر آنے والا حضرت جی ہاں, اب دیکھیے کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے زمانے میں ابراہا کا لشکر آیا تو کنکریاں تھی نظر آ رہی تھیں. یہ تو ایک ایسی ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہی. تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں کبھی اس طرح سے دکھاتا ہوں, کبھی اس طرح سے دکھاتا ہوں. تم سپر پاور نہیں ہو, اصل میں سپر پاور میں ہی. جی علامہ صاحب آپ کی اور مفتی صاحب کی وہی بات کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ بار بار احساس دلا رہا ہے, اور وہی کہ اس مشکل گھڑی میں تو سب اللہ سے توبہ بھی کر رہے ہیں, اپنی اصلاح بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں گے. مگر جیسے ہی مشکل وقت گزر جائے گا تو بہت بدقسمت ہوں گے وہ لوگ جو اللہ سے دور ہو جائیں گے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے علماء کرام کے ساتھ, مگر اس تک لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ماران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا بیٹا تہجد پڑھ رہے تھے. دعا کے بعد بیٹے نے باپ سے کہا, بابا ہم عبادت کر رہے ہیں اور یہ لوگ کتنے بدقسمت ہیں جو سو رہے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیٹے کو جواب دیا کہ کتنا اچھا ہوتا اگر تم دوسروں کے عیبوں پر نظر نہ رکھتے, اس سے بہتر تھا کہ تم بھی سوتے رہتے. ہمیں دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کی بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی ذات میں کتنے عیب ہیں, ہمارے اپنے اندر کتنی غلطیاں ہیں. مگر ہمارے دائیں بائیں مفتی صاحب مفاد پرست بھی ہیں جو وقتی طور پر اپنے فائدے کے لیے ایسا نقصان پہنچا جاتے ہیں کہ جو صدیوں تک وہ زخم جو ہے وہ نہیں بھرتا. تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ایسے لوگوں کا جو آپ کو پتہ ہو کہ اس نے موقع پرست ہونے کی حیثیت سے مجھے تکلیف پہنچائی, مجھے نقصان پہنچایا اور چلا گیا, اور پھر حالات کی وجہ سے دوبارہ وہ آپ کے سامنے آ گیا, تو ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے. جیسے کوئی کام کرتا ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے,
اس میں کیا ایسے لوگوں کو دوبارہ موقع دینا چاہیے اپنے نزدیک آنے کا یا ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا مومن کی شان یہ کہ وہ ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا. ایک سوراخ سے بار بار ڈسا نہیں جاتا، یہ مومن کی شان ہے. اگر اس نے آپ کو تکلیف دی ہے تو آپ اس کو موقع نہ دیں. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ زمانے کے اندر فساد پھیلا رہا ہے اس نیت سے کہ کہیں دوسروں کے ساتھ یہ ناانصافی نہ کرے، تو لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ مفاد پرست ہے. مفاد پر اس طرح ہے کہ یہ دھوکہ کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، مال کھا جاتا ہے. یا کہیں شادی کا معاملہ ہو اور نکاح کے حوالہ بات چل رہی ہو، لڑکی والے پوچھیں کہ بھئی یہ آدمی کیسا ہے، تو آپ اس کو بتا دیں کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں، یہ خیانت بہت زیادہ کرتا ہے، یہ غیبتیں بہت زیادہ کرتا ہے، یہ چیٹر بہت بڑا ہے. اس طرح شیر قرآن میں لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. بچہ پڑھ لے. نیکی کے لیے کسی کو موقع فراہم کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ خود اپنے ساتھ اچھائی کرنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کریں گے اچھی بات میں نیک. اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، آپ کسی کے گھر گئے، بچی آ گئی چھوٹی سی، وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹی مولانا کو گانا سناؤ. مولانا کو گانا سناؤ تو ہوا یعنی اتنے مطلب بے حیا اس طرح کے یعنی غلط بات کہ جناب بیٹی ذرا مولانا کو گانا سناؤ. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ برائی کو آپ اپنے گھر میں بڑھا رہے ہیں. ہمارے والد صاحب وہ علی کہیں گے، ایک وہ کیا تھے وہ قوال نصرت فتح علی، وہ پڑھ رہے تھے تو ٹی وی پہ آ رہا ہوگا. ہمارے والد صاحب کیونکہ سوسکاں بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. تو ہماری چھوٹی بچی جو اس وقت 3-4 سال کی تھی، وہ آئی آ کے دادا سے کہنے لگی دادا اس میں میوزک آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، انہوں نے کہا ہاں بھائی ہاں بند کر دو، اس میں میوزک آ رہا ہے. تو ایک یہ تربیت ہے کہ باپ کہہ رہا ہے مولانا کو گانا سناؤ، اور ایک بچی دادا سے کہہ رہی ہے کہ اس میں دادا آپ بھول گئے یا آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اس میں میوزک آ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اچھائی کی ترغیب دینا بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور برائی کو پھیلانا معاشرے کو خراب کرنا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ صاحب سارا کا سارا پانی میں پی لوں، اس کو حرص و طمع کہتے ہیں کہ جناب میں بس جو کچھ بھی ہے بس میرا ہی ہے، میں ہی اس کو. ہمارے پاس اسلام میں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کے دور میں مثالیں موجود ہیں. احد کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے اور مولا علی علیہ السلام نے آپ کو ہاتھوں پہ بلند کیا اور شیطان نے آواز دی تھی کہ نعوذ باللہ نبی پاک قتل ہو گئے، تو آپ نے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا تھا ھذا محمد رسول اللہ. اس وقت ایک کافر مشرک دوڑا ہوا آیا اپنے کیمپ سے اور آ کر کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں تلوار سے جنگ کروں گا. حضور نے فرمایا کہ تم تو ابھی مسلمان ہو رہے ہو، تم جنگ نہ کرو تو بہتر ہے. وہ کہہ رہا نہیں میں جنگ کروں گا، آپ پہ شہید ہوں گا. اس نے موقع دیکھا نیکی کا، شہید ہو گیا. جب صحابہ کرام 3 دن کے بعد واپس تشریف لائے اور سرکار نے فرمایا کہ لاشوں کو جمع کرو، تو فرمایا کہ ایک لاش ایسی بھی ہوگی کہ جس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا. صحابہ نے عرض کی سرکار ایسا تو کوئی صحابی ہم نہیں جانتے. کہا کہ نہیں تم جا کر دیکھو. اب جو جا کے دیکھا وہ جو غسیل ملائکہ جن کو کہا جاتا ہے، تو ایک صحابی